नाइन ब्रदर्स इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का उन्वान है मुलाकात की चाह नहीं। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। मैंने एक खुशहाल घराने में आंख खोली। हम चार बहन भाई थे। मैं तीन भाइयों की इकलौती बहन थी। वालिद साहब बड़े जमींदार थे। वो सख्त तबीयत के मालिक थे, नौकरों से भी बद इखलाकी से पेश आते और औलाद तो उनकी शफकत को तरसती थी। हमारे घर का माहौल सख्त था। मैं इन दिनों 10वीं जमात में पढ़ रही थी जब हमारे पड़ोस में बारी साहब आकर रहने लगे। इनका एक ही बेटा था और दो लड़कियां थी जो उन्होंने छोटी सी उम्र में ब्याह दी थी। बारी साहब कारोबार के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। खानदान के दिगर अमूर उनकी बेगम संभालती थी। वो काफी खुश इखलाक थी और उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। अम्मी और बेगम बारी की आपस में दोस्ती हो गई। इस वजह से उनका बेटा भी आने जाने लगा। इसका नाम सनाउल्लाह था। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी कि मैंने देखा सनाउल्लाह हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा है। मैं समझ गई कि आंटी हमारे घर में है, तभी अपनी माँ के इंतजार में बाहर खड़ा नजर आ रहा है। मैंने कहा कि अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। कहने लगा कि अम्मी को बुलाने आया था, घर में आपी और उनके शोहर आए हैं। तो बुला क्यों नहीं लेते, कैसे अंदर जाऊं। बेल दे रहा हूं, कोई बाहर नहीं आता। मैं हंस दी, अरे भोले मियाँ, हमारी बेल खराब है। तुम जितना बजाओगे जवाब नहीं आएगा। तो फिर क्या करूं। ये करो कि अंदर आ जाओ। वो झिझकते हुए अंदर आ गया। पहली नजर में वो मुझे अच्छा लगा। मैंने इसे अम्मी की तरफ भेजा। खुद मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैं वैसे ही इससे दो चार बातें कर लेती थी। कोई ऐसा वैसा ख्याल मेरे दिल में नहीं था। जानती थी कि हमारे खानदान में बाहर शादी का रवाज नहीं। लड़की की शादी हर सूरत में खानदान में ही होती थी। रफ्ता रफ्ता अम्मी और बेगम बारी भी गाड़ी छीनने लगी तो उन्होंने एक दिन मेरी माँ से कहा कि वो मेरा हाथ मांगना चाहती है। अम्मी ने उनको इनकार न किया, बल्कि ये कहा कि आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, पहले ये तालीम हासिल कर ले, फिर रिश्ते की बात करने आना। माँ के कहने पर उसने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके ख्यालों में मैं बस गई थी। वो चाहता था कि मुझको हासिल करने के लिए तालीम याफ्ता हो जाए। इसने घर वालों से इसरार किया कि वो मुझको ट्यूशन रख कर दे ताकि मैं सोबिया से कबल मैट्रिक हो जाऊं। बाप ने जवाब दिया कि ये लड़का पढ़ने वाला नहीं, बेकार इस पर पैसे मत जाया करो, बेहतर है किसी मिस्त्री के पास बैठ जाओ। ये ऐसा दिल शिकन जवाब था जिससे इसका दिल टूट गया। घर में माँ और दादी का प्यार इसको मिला, मगर बाप की शफकत को वो तरसता रहा। दरअसल बारी साहब ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, कभी कारोबार के सिलसिले में और कभी जमीनों की तरफ चल जाते। जब माँ ने देखा कि बारी साहब को सनाउल्लाह की कोई परवाह नहीं, तो उन्होंने उसको बड़ी बहन के पास भेज दिया जो लाहौर में रहती थी। मकसद ये था कि वहां रहकर सनाउल्लाह तालीम हासिल कर ले। वो ज़हीन था, बहुत जल्द लायक लड़कों में शुमार होने लगा। बहुत दिल लगाकर पढ़ रहा था। शायद किस्मत को ये बात पसंद नहीं आई। जब इसने मैट्रिक पास कर लिया और कॉलेज जाने का मरहला आया तो इसके बहनोई ने इसके वालिद को भड़काया कि इसको वापस बुलाओ, घर की बात और होती है। ऐसा ना हो कि कॉलेज जाके ये हमारे हाथ से निकल जाए। गर्ज बहनोई साहब ने कुछ ऐसी बातें कही कि वालिद साहब ने फौरन हुक्म सादिर फरमाया कि बेटे को अब कॉलेज नहीं जाने देंगे, बल्कि यहाँ जमीनों पर बैठेगा। माल मवेशी का हिसाब किताब भी तो किसी ने संभालना है। माल मवेशी की देखभाल तो नौकर करते थे, लेकिन वो सही तरह से नहीं करते थे।
لہٰذا ان کی نگرانی کے لیے ثناء اللہ کو بھیج دیا گیا، جبکہ اسے زندگی کھیتوں کھلیانوں میں بسر کرنے سے چڑ تھی۔ وہ وہاں سخت بور ہو جاتا تھا، پھر مچھر بھی اس قدر ہوتے تھے کہ وہ رات کو زمینوں پر جا کر بے آرام رہتا۔ وہ سو نہیں سکتا تھا۔ وہ گھر آیا تو خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے باری صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا کہ کب تک دوسروں کے در پر پڑے رہو گے اور آوارہ گردی کرتے رہو گے؟ کیا ہم مر گئے ہیں؟ کیا یتیم ہو گئے ہو کہ بہن کے در پر پڑے ہو؟ الغرض انہوں نے اپنے بیٹے کی امنگوں کو نہ سمجھا اور اس کی آرزوؤں پر پانی پھیر دیا۔ ادھر ہمارے گھر والوں کا ارادہ ان لوگوں کو رشتہ دینے کا نہیں تھا۔ امی کے پاس جب آنٹی آئی تو امی یہی کہتی کہ بھائی میٹرک بھی کوئی تعلیم ہے، جبکہ میری بیٹی اب خیر سے ایف اے کر رہی ہے۔ تعلیم کا بہت فرق ہے، یہ رشتہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ بات باری بیگم نے افسوس کے ساتھ بیٹے کو کہی تو اس کے دل پر تیر کی طرح لگی اور وہ اسی وقت اٹھ کر گھر سے چلا گیا۔ باپ کو تو بہانا چاہیے تھا، ہر ایک سے کہتا کہ دیکھو اس لڑکے کو ذرا سا پڑھ لیا تو اب یہ ہاتھ نہیں آتا۔ زمیندار کا بیٹا زمیندار ہوتا ہے، اسے دیکھو ٹکے کی نوکری کی خاطر پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی، کیونکہ باری صاحب خود بھی میٹرک پاس تھے۔ ان باتوں کا ثناء اللہ کے دل پر بہت برا اثر پڑتا رہا۔ اس نے باپ کی خوشی کی خاطر تعلیم کی قربانی دے دی۔ سال بھر تک وہ گھر میں پڑا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ جانے اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ دن رات محنت کی، دن کو دن جانا اور نہ رات کو رات سمجھا۔ صرف اور صرف محنت تاکہ اس کے والد کا بزنس اچھا چل سکے اور وہ اپنے بیٹے سے خوش ہو جائے۔ کڑکتی دھوپ میں پھلوں کی نمائش کے لیے اسٹال لگاتا، لیکن سب بے سود۔ باپ اس کے کسی کام سے خوش نہ ہوتا۔ باری صاحب کے دل میں ثناء اللہ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس لڑکے کے مستقبل کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا گیا۔ باپ کی سختیاں بڑھتی گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہونا، ڈانٹنا، دوسروں کے سامنے بے عزت کر دینا، اور کبھی تو حد ہو جاتی جب باری صاحب اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھاتے تو سارا گھر خون کے آنسو روتا۔ ثناء اللہ اب بھرپور جوان تھا۔ وہ لڑک پن کے عمر سے باہر آ چکا تھا۔ آنکھوں میں سپنے سجنے لگے تھے، مستقبل کے سنہرے خواب اس کی آنکھوں میں بے قرار رہتے تھے۔ مجھ سے شادی کا اس کا خواب تھا اور شروع میں ماں اور بہنوئی کو راضی کرنے میں کافی وقت لگا تھا۔ آنٹی رشتہ لینے کئی بار آئی، اماں نے ان کو بے آس بھی نہ کرتی، سیدھا انکار بھی نہ کرتی تھی، بس ٹال دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے کہ رشتہ خاندان سے باہر نہیں دینا تھا، اور لڑکے کی ماں یہ بات سمجھتی ہی نہ تھی۔ تقدیر کے کھیل کی کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ جب ہر معاملہ طے ہو گیا، سب گھر والے راضی ہو گئے، تو ہماری جانب سے انکار ہو گیا۔ یہ خبر ثناء اللہ کے لیے موت جیسی تھی۔ اس کی امید کا آخری چراغ بھی گل گیا اور کل دیوانوں جیسی حالت ہو گئی۔ رہی صحیح کسر اس کے والد نے پوری کر دی کہ میں ثناء اللہ کی شادی اپنی بھانجی سے کروں گا۔ بھانجی بھی ان پڑھ، کالی، موٹی اور بھدی۔ یہ لڑکا ویسے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں صوبیہ سے شادی نہیں کر سکتا تو پھر میں ماریہ سے بھی نہیں کروں گا۔ اس جواب سے باپ چراغ پا ہو گیا۔ بیٹے کو جائیداد سے آنکھ کرنے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ گھر سے نکل جاؤ۔ ثناء اللہ ویسے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جی رہا تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ زندگی پہلے ہی وحشت زدہ اور ویران گزر رہی تھی، پھر اس لڑکے نے غموں سے دور بھاگنے کے لیے اپنے چچا کا سہارا لیا۔ چچا ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا آدمی تھا۔ اس نے سوچا، اب اگر میں ثناء اللہ کی دل جوئی کروں گا تو اس کے زخموں پر مرہم بھی نہیں رکھ پاؤں گا، یہ بھٹک جائے گا۔ لہٰذا باری صاحب کے چھوٹے بھائی نے اپنے اس احساس اور دل شکستہ بھتیجے کو سنبھال لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ چچا نے دلاسا دیا اور سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، اگر پڑھنا چاہو گے تو میں ساتھ دوں گا، پڑھا بھی دوں گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بزنس کرو۔ ثناء اللہ نے کہا کہ والد صاحب کے ساتھ ان کے بزنس میں
جان مار کر ہاتھ بٹایا ہے لیکن صلہ نہ ملا تو اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو، اپنا بزنس کرو، رقم میں دوں گا۔ جب تمہارا بزنس منافع دینے لگے گا تو رفتہ رفتہ میرا قرض اتار دینا۔ چچا نے رقم دی اور ثناء اللہ نے کام شروع کر دیا، کیونکہ باپ کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ تجربہ تو تھا، جب اپنی مرضی سے جی لگا کر کام کیا تو کاروبار چمک اٹھا، دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے ثناء اللہ نے 2 گاڑیاں خرید لی اور بینک بیلنس بھی خوب ہو گیا۔ اس کی ترقی پر سب حیران تھے۔ باپ کی آنکھیں کھل گئی۔ باری صاحب کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ خدا قہر کرے، مجھے تو کچھ الٹا معاملہ لگتا ہے۔ مگر اب ثناء اللہ کو باپ کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے دوستوں میں مگن تھا، اپنی دنیا میں زندگی جی رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا کہ چچا نے دیکھ لیا، تو انہوں نے نوٹس لیا اور بھتیجے کو گھر بلا کر سمجھایا کہ بیٹا یہ دوست ٹھیک نہیں لگتے، ہمیشہ سوچ سمجھ کر دوست بنانا چاہیے۔ دوست تو ٹھیک تھے لیکن قسمت خراب تھی کہ ایک روز جبکہ 2 دوستوں کے ساتھ سیر کو نکلا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ تب انہوں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں سوار ہو گئے۔ آگے چیکنگ ہو گئی۔ وہ تمام دوست جو بے گناہ تھے، بے قصور تھے، لیکن ٹیکسی والا چرس سپلائر تھا۔ پولیس نے تمام کو جیل بھجوا دیا اور سزا ہو گئی۔ سب کو 2 سال کی جیل ہو گئی۔ ثناء اللہ نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ باپ کو فون کروایا تو اس نے کہہ دیا کہ ناخلف اب کیوں بلا رہا ہے، جو کیا ہے اسے بھگتے۔ ثناء اللہ کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ تمام امنگوں پر دوبارہ پانی پھر گیا۔ کاروبار تو تباہ ہوا ہی، چچا نے بھی اس وقت یہی جانا کہ یہ بھتیجا واقعی غلط لڑکا ہے۔ ناحق اس کا ساتھ دیا، خود کو بھی برباد کیا، بزنس بھی تباہ ہوا، ساکھ بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ کسی نے نہ سوچا کہ کوئی بے قصور بھی تو پھنس سکتا ہے۔ اگر کسی کے اعتماد تھا تو وہ صرف ماں کی ہستی تھی، جو رو رو کے اس کے لیے دعائیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ جیل میں 1 سال گزر گیا لیکن باپ نے ایک بار بھی ملاقات نہ کی۔ کہتا تھا کہ یہ میرے نام پر ایک دھبا ہے اور کلنک کا ٹیکا ہے، میں اس سے بات ہرگز نہیں کروں گا اور نہ ہی ملاقات کو جاؤں گا۔ ثناء اللہ نے خود 2 مرتبہ باپ کو فون کر کے بات کرنے کی کوشش کی۔ خوشی کے دن جس طرح ہمیشہ نہیں رہتے، اسی طرح غموں کے دن بھی کٹ جاتے ہیں۔ 2 سال گزر گئے، وہ دن بھی آ گیا جب وہ جیل سے رہا ہوا۔ اس کو لینے کوئی نہ آیا، اس کی سوچ میں کئی تبدیلیاں آئیں، تاہم اس کے دل میں اب باپ کے لیے رتی بھر بھی جگہ نہ تھی۔ البتہ ایک ہستی ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا، وہ چچا تھا جس سے امید تھی کہ شفقت ملے گی۔ کہتے ہیں کہ باپ کا پیار اور شفقت کم بھی نہیں ہوتی، لیکن باری صاحب جانے کیسے باپ تھے کہ اولاد کے لیے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اب بھی چچا نے احساس کیا، ثناء اللہ کو گھر لا کر اعتماد دیا، سمجھایا اور کاروبار کا دوبارہ مشورہ دیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملا۔ ثناء اللہ نے چچا کے کہنے پر کاروبار دوبارہ شروع کیا۔ اس بار تلخ تجربہ ہوا، لہٰذا دوستوں سے بھی کنارہ کر لیا اور تمام تر توجہ اپنے کاروبار پر مرکوز کر دی۔ کسی کی لگن سچی ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک بار پھر برکت ڈال دی اور دیکھتے دیکھتے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ اب روپے پیسے میں کوئی کمی نہ تھی۔ ثناء اللہ خود مختار تھا، وہ چاہتا تو بغیر خاندان کے شادی کر سکتا تھا، تاہم ایسے ہی اس نے اپنے باپ کی عزت رکھنی چاہی اور ماں سے کہا کہ آپ اور ابو دونوں صوبیہ کے گھر جا کر رشتے کی بات کریں، میں کروڑ پتی ہوں اور اب وہ رشتہ دینے سے انکار نہیں کریں گے۔ اس کے والد تو نہ مان رہے تھے، مگر چچا نے فیصلہ کیا کہ وہ ثناء اللہ جیسے ہونہار نوجوان کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ثناء اللہ کے والدہ اور چچا ہمارے گھر آئے اور اس کے چچا نے ابو سے منت سماجت بھی کی، لیکن انہی دنوں میرا رشتہ میرے تایا زاد سے طے ہو چکا تھا، لہٰذا والد صاحب نے معذرت کر لی کہ میں اپنے بڑے بھائی کو زبان دے چکا ہوں اور اگر رشتہ توڑتا ہوں تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔
اس انکار سے ثناء اللہ کا دل ٹوٹا اور وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا۔ اب بھی وہ اس کے فرشتہ صرف چچا ہی کام آئے۔ انہوں نے ثناء اللہ کو بہت سہارا دیا۔ جب کوئی کسی سے سچے دل سے پیار کر رہا ہو تو اس کو لازمی اثر رکھتا ہے۔ ادھر میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، میرا دل بھی بجھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے بھی ثناء اللہ پسند تھا اور میرے لیے اس نے جو محنت کی تھی وہ رائگاں گئی تھی، اس کو میں حاصل نہ ہو سکی۔ وہ کہتا تھا کہ تم کو اپنانے کے لیے میں نے سر دھڑ کی بازی لگائی، پرائیویٹ ایم اے کیا اور کاروبار میں شب و روز محنت کی، مگر کامیابی کی تمام منزلیں طے کرنے کے باوجود میں ناکام و نامراد ہی رہا۔ تم کسی اور کے ہونے جا رہی ہو، میں تقدیر کے کاندھے پر سر رکھ کے بھی نہیں رو سکتا۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ اسی کو نصیب کہتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میری شادی کے دن ثناء اللہ اپنے گھر میں یوں بے قرار ٹہل رہا تھا جیسے قیدی شیر اپنے پنجرے میں ٹہلتا ہے۔ مجھ کو بھی خبر اس کا بھانجا آ کر بتاتا تھا جس کی عمر 8 برس تھی۔ اس کی حالت پر میرا دل بھی خون کے آنسو روتا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ کیا کر سکتی تھی؟ میرے ہاتھوں پر تو کسی اور کے نام کی مہندی لگائی جا چکی تھی۔ دل اندر سے رو رہا تھا، چہرے پر سرخی کی بجائے زردی چھا گئی تھی۔ میرے چہرے کی زردی کو غازی سے چھپایا جا رہا تھا۔ بارات آ چکی تھی، ڈولی لے جانے کے لیے دلہے والے تیار تھے۔ اندر بابول کے گھر سے رخصت ہونے کے لیے دلہن بھی سجا سنوار دی گئی۔ بس بابول نے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی دعاؤں پر رخصت کرنا تھا۔ جب الوداعی رسمیں ہو چکی اور آنسوؤں کی جھڑی نے امنڈ امنڈ کر کے میری آنکھوں کا کاجل بہانا شروع کر دیا، والدہ نے سینے سے لگا کر دعائیں دی۔ ان کی ہچکیاں نہیں رک رہی تھی اور گھر کی دہلیز پار کرتے وقت میرے قدم سو سو بن کے ہو رہے تھے۔ تبھی اچانک شور سنائی دیا۔ پھولوں سے سجی کار میں وہ مجھ کو لے جا رہے تھے اور یہ کار میری ڈولی تھی۔ مجھے دولہا کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کار کے سامنے ایک دیوانہ آ گیا۔ اس کا حلیہ خراب تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے تھے، لگتا تھا وہ ہوش میں نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دلہن میری ہے، اسے کسی کو نہ ہی لے جانے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہانکتا کار بچتی، ایک بزرگ باریش آدمی نے آگے بڑھ کر اس دیوانے کو پکڑ لیا۔ یہ باری صاحب کے چھوٹے بھائی تھے اور اس دیوانے کے چچا تھے۔ سب کچھ جانتے تھے مگر محلے دار چپ تھے، کیونکہ اس کو نازک گھڑی میں میرے والد صاحب کی اور میری عزت مطلوب تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے تایا ملتان میں رہتے تھے، اس لیے یہ لوگ ثناء اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ کوئی آدمی پاگل گاڑی کے سامنے آ گیا ہے، مگر میں کیوں کرنا اپنے دیوانے کو پہچانتی۔ میرے دل پر لہو کے قطرے گر رہے تھے۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے دلہے نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا۔ بس اتنا یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ صوبیہ تمہاری رخصتی کے وقت ایک پاگل آدمی جانے کہاں سے گاڑی کے سامنے آ گیا اور چیخ رہا تھا کہ میں ڈولی نہیں لے کے جانے دوں گا۔ کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ کر قابو کیا تھا، جانے کون تھا وہ۔ اس سوال کا میں کیا جواب دیتی؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور میں چپ تھی۔ تبھی سجاد بولے، ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ رخصتی کے وقت تو سب دلہنیں روتی ہیں، مگر تم تو ابھی تک رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کیا میرا گھر تمہیں پسند نہیں آیا یا میری صورت تم کو اچھی نہیں لگ رہی؟ اس سوال کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ کراتے رہے اور میں روتے روتے سو گئی۔ ثناء اللہ کے بارے میں اب میں نے سوچا نہ تھا۔ وہ آدمی، اس نے مجھ کو اتنا چاہا، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ وہ اب کیسا ہے۔ کافی عرصے بعد ایک دن میں نے سنا کہ ثناء اللہ کی شادی اس کے چچا کی بیٹی شہینہ سے ہو رہی ہے۔ اس خبر سے افسردہ ہونے کی بجائے ایک انجانی سی خوشی ملی کہ مجھ کو محسوس ہوئی کہ جیسے آج دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ خدا نے میری دعا سن لی ہے۔ ہمیشہ یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اے اللہ، تو ثناء اللہ کو بھی خوشیاں دے، اس کو آباد کر دے، اس کے آنگن میں پھول کھلے، وہ پوری طرح مجھ کو بلا دے، اس کی خوشیاں ملے، ایک پیاری بیوی ملے، پھر بچے بھی ہوئے۔ اس کا آنگن مہکا، لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ اس نے بلایا ہے یا نہیں۔ یہ ایسی دعا ہے جو قبول ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی۔
میں اپنے گھر میں آباد ہوں، لیکن میں ایک کسک موجود ہے جو کبھی کبھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے، اور یہ چبھن ثناء اللہ کی یاد ہے جس سے میرا بس نہیں چلتا۔ ہم عورتوں کی قسمتیں کیسی ہوتی ہیں، دل کسی اور کی یاد سے آباد ہوتا ہے اور گھر کسی اور کا آباد کرتی ہے، اور اس کو قسمت کی ستم ظریفی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں ایک اچھی عورت ہوں کیونکہ کبھی اپنے شوہر سے بے وفائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی کبھی میں نے ثناء اللہ سے ملنے کی کوشش کی ہے۔ اسے ملاقات کی چاہ نہیں ہے، اگر اتفاق سے سامنے آ جائے تو شاید میں منہ چھپا لوں، مگر کسی کی یادوں میں منہ نہیں چھپایا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اختیار نہیں، اس لیے میں خود کو گناہ گار نہیں سمجھتی۔ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو کیوں خود کو مجرم سمجھوں؟ میرا عہد ہے کہ شوہر کی ہوں اور ہمیشہ اس کی ہی رہوں گی، اور تا قیامت اس کے لیے زندگی گزاروں گی۔